जाने देंगे। तमाम वो घर जो पंजाब में तोड़े गए हैं, सबको अर्ज किया जा रहा है पार्टी की तरफ से कि उसके खिलाफ अदालतों में जाएंगे। जो पहले 1 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं, नहीं अब नहीं होगा, अदालतों में जाएंगे। और जो डीपीओज, चाहे कोई पंजाब का आईजी है, चाहे कोई इस्लामाबाद का आईजी है, ये सारी एफआईआर जो है, ये हम इस पर डिमांड करते हैं कि ये फौरी से पहले दी जाए। हम जिम्मेदार समझते हैं शहबाज शरीफ को, हम जिम्मेदार समझते हैं इंटीरियर मिनिस्टर को, और बिल्कुल ये जो रोज आके टीवी पे बैठ के हमें धमकियां देते हैं सारी पाकिस्तानी अवाम को और इमरान खान के चाहने वालों को, वो जो एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, हम उसको भी जिम्मेदार समझते हैं। ये तमाम लोग जो है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे इंटीरियर मिनिस्टर है, चाहे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, ये सारी जो ये रिजीम है, ये सारी जो हुकूमत है, ये हमारे इन बच्चों के, इन शहीदों के कातिल हैं। ये जो है, ये ऑर्डर देने वाले हैं, ये पहले धमकियां देते हैं, पहले धमकियां दी। आपने देखा कि इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि 5 मिनट तक फायरिंग करेंगे तो इनमें से कोई खड़ा नहीं रहेगा, सारे भाग जाएंगे। और उसके बाद 726 नंबर वाला वाकया हो गया, फिर आके गुफ्तगू की इंटीरियर मिनिस्टर ने, और फिर ये वाला वाकया हो गया। तो ये जमीन पे खुदा बनने की जो आपकी ख्वाहिश है, ये कौम पूरी नहीं होने देगी। ये जो अंधेरा दौर है, ये खत्म हो जाएगा। आप लोगों को ये जो काम आपने किया है, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, अदालतों में जवाब देना पड़ेगा। आपको आइन के मुताबिक आपको इस मुल्क की कानून के सामने जवाबदेही करनी पड़ेगी। ये जो कत्ल हैं, ये जो शहादतें हैं, इसमें आप बिल्कुल बच के नहीं जा सकेंगे। आप ये समझते हैं, देखें जब कोई ताकतवर होता है ना, और खसूसन इस किस्म की ताकत हो कि जब आपके पास ये इख्तियार हो कि आप इजाजत दें गोली की और गोलियां चल जाएं और लोगों के बच्चे मर जाएं, तो फिर पता नहीं एक अजीब व गरीब किस्म की शायद फिरौनियत जो है वो लोगों में आ जाती है। और वो फिरौनियत जो है, वो फिर शायद उस वक्त तो आप समझते हैं कि आपसे ताकतवर कोई नहीं है, मगर अल्लाह की ज़ात जो है वो है। हम इस पे चाहे जुडिशल इंक्वायरीज हैं, चाहे कोर्ट की इंक्वायरीज हैं, एफआईआर्स हैं, वी स्ट्रांगली डिमांड कि ये हुकूमत ये ऐसी हरकत न करे। हम अदलिया से भी कहेंगे कि सारे आपके बच्चे थे, ये पाकिस्तानी थे और सिर्फ पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, इनके साथ ये हुआ है। जब आपके चीफ मिनिस्टर पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है, तो हम चाहेंगे कि उन चौकों की सीसीटीवी फुटेज जो है, जो मैं कह रहा हूं कि ऐसे गाड़ियां लगी और ऐसे गोलियां लगी, सेफ सिटी है ना, अरबों रुपए लगे हैं सेफ सिटी के अंदर। तो ठीक है, आप इमरान खान साहब की कोर्ट वाली फुटेज तो नहीं मिल रही है, 9 मई वाली फुटेज भी नहीं मिलती है, उसके भी टुकड़े आप निकाल के वो कर देते हैं। ये तो चौकों में से वो गया है ना, कहीं उड़ के तो नहीं गया। तो वो जो आपने उसको असैसिनेट करने की कोशिश की है, वो सीसीटीवी फुटेज भी हम डिमांड करते हैं। और अगर आपके पास नहीं है, गायब हो गई है, तो बस देन आई रेस्ट माई केस। फिर मैं समझता हूं कि जो वो हमारा पहला नैरेटिव है, जिस तरह ये हमेशा करते हैं छुपाने की कोशिश, ये उसी तरह कर रहे हैं। तो वो स्ट्रांगली डिमांड कि इनकी एफआईआर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर पे, इंटीरियर मिनिस्टर पे, ये जो हमारे इतला के मिनिस्टर हैं उस पे दी जाए। हम ये समझते हैं कि इसके बगैर जो है वो लोगों में बेचैनी फैलेगी और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और हम अदलिया को दोबारा, मैंने पहले भी कहा इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सामने आए और ये जो कातिल हैं, जिन्होंने ये कत्ताल किया है, इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। इस तरीके से ये काम नहीं चलेगा, इस तरीके से ये मुल्क नहीं चलेगा। मैं उमर अयूब साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली उस पर बात करें। एक वो क्वेश्चन आंसर्स में दे देंगे, क्वेश्चन आंसर में दे देंगे सेंटर में। आप इधर आप प्लीज आए। वो गिरफ्तार 12 जो हमारे शहीद हैं उनके 12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के गयूर ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लोग पेशावर में हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे भाई शेख वकास साहब ने आपको डिटेल्स दी हैं हमारे शोधा की। मैं अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन गयूर लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कॉल पे डी चौक तक पहुँचे, उन्होंने तकलीफ़ें उठाई। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन साथियों का जिन्होंने जाम शहादत नोश किया और वो एक कॉज के लिए उन्होंने
اپنی زندگیاں دیں. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان ساتھیوں کا پاکستان تحریک انصاف کے جو زخمی ہوئے. میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ونگز کا، تمام ونگز جس میں خواتین، ورکرز، آپ کے ڈاکٹرز، آپ کے لائرز، آپ کے آئی ایس ایف، آپ کی آئی ایل ایف، آپ کے یوتھ ونگ، جتنی ہماری ونگز ہیں ان سب کو، ہمارے پارلیمنٹیرینز کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور عوام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں. خواتین و حضرات، جو ہمارے شہداء ہیں ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب نے پیکج کا اعلان مانسیرا میں کر دیا ہے. جو زخمی ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی جلد سے جلد عطا کریں. ان کے لیے بھی پیکج کا اعلان ہو گیا اور انشاءاللہ یقینی منایا جا رہا ہے. میں یہاں پہ واضح طور پہ بتاتا چلوں کہ جو رول میرے بھائی جناب وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب کا رہا ہے، جس بہادری کے ساتھ، جس طریقے سے سیاسی بصیرت کے ساتھ انہوں نے لیڈ کیا اپنے قافلوں کو. 25 تاریخ کی صبح 8 بجے میں ہزارہ موٹر وے پہ کھڑا تھا. ہم لوگ ہزارے قافلے کو لا رہے تھے اور ہمارا سامنا تقریباً 1400 پنجاب پولیس کے ساتھ تھا اور وہ وہاں پہ شدید شیلنگ کر رہے تھے. دوسری طرف سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے غازی بروتھا کو کھولا اور جس وقت وہ برہان آئے وہ پھر پیچھے سے آ کے انہوں نے پش کیا پولیس کو. یہاں سے ہم نے کیا اور وہ بلاکیڈ ہم نے کھولا اور ان کے ساتھ پھر ان کی گاڑی میں بیٹھا اور ہم لوگ آگے تک اکٹھے رہے. دن رات ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ ورکرز کے لیے، باقی لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام سے لے کے ہر ایک چیز تک وہ شخص ان 4 دنوں میں میرا خیال ہے شاید ہی 1 گھنٹہ بھی نہ سو سکا ہو. ہم لوگ ساتھ ایک ہی گاڑی میں تھے. میں اس کی بہادری کو، اس کی عظمت کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اور آن ریکارڈ ڈالنا چاہتا ہوں. میں بشرا بی بی صاحبہ کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں. ان کی جان کو خطرہ تھا اور وہ میں ڈیٹیلز میں جاؤں گا. جس طرح گولیاں چلیں وہ وہیں پہ رہیں. انہوں نے کسی قسم کا تشویش کا اظہار نہیں کیا. جس وقت ان کی گاڑیوں کو بائیں سائڈ سے، دائیں سائڈ سے، آگے سے، پیچھے سے ٹکرا کے ڈسیبل کیا جا رہا تھا، گولیاں برسائی جا رہی تھیں، ان کو کوئی تشویش نہیں ہوئی. جس وقت رینجرز کا خطرہ تھا ہمیں ہری پور میں اور کے پی کے میں، ان کو کوئی تشویش نہیں تھی. ہم لوگ سارے ایک گاڑی میں تھے. میں یہاں پہ واضح کر دوں خواتین و حضرات کہ بحیثیت سیاسی ورکر الحمدللہ 25 مئی 2022 کو بھی میرے عظیم قائد جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کا حکم تھا کہ روڈ کھلنے چاہیے اور پتھر گڑھ میں ہم نے وہ کھولا جو رکاوٹیں تھیں اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا پولیس تشدد کا نشانہ بنا، 46 سے زیادہ لاٹیاں کھائیں اور ہم نے اپنا مشن کمپلیٹ کیا. اس بار بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کا حکم تھا اور میرے وزیر اعلیٰ اور صوبائی صدر علی امین خان صاحب کا حکم تھا. الحمدللہ ہم لوگ فرنٹ لائن پہ کھڑے رہے اور بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن مجھے ٹارگٹ کیا گیا. یہاں پہ جو آپ نشان دیکھ رہے ہیں یہ شیل، ٹیئر گیس شیل ڈائریکٹلی 25 گز کے فاصلے سے ڈائریکٹ فائر مجھ پہ ہوا. ایک میری چھاتی پہ لگا اور دوسرا شیل یہاں پہ لگا. جب آپ کسی کو اس کے سر پہ یا گردن پہ یا چھاتی پہ ٹارگٹ کرتے ہیں خواتین و حضرات، وہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے. اور جو ساتھی یہاں پہ آپ کے میڈیا کے خواتین و حضرات آپ یہاں پہ موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ٹیئر گیس شیل کا وزن کتنا ہوتا ہے اور وہ کتنی سپیڈ کے ساتھ آ کے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر زندگی دی، 25 مئی کے بعد بھی دی، ابھی بھی دی. ہماری جان بھی حاضر ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے. میں اس قاتلانہ حملے میں شہباز شریف کو
ذمہ دار ٹھہراتا ہوں, مریم نواز کو میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں, آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں, اور ڈی پی او اٹک غیاث گل غالباً اس کا نام ہے, اس کو میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ڈائریکٹلی آ کے کوئی نشانہ تان کے کسی کو مارتا ہے تو وہ ایک قاتلانہ حملہ یا اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوتا ہے, اور یہ لوگ مجھے اپنے رستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے, کیونکہ میں ان کے ہر ایک چیز کو ایکسپوز کرتا ہوں بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں, اور بغیر کسی اس کے ہچکچاہٹ کے ہم لوگ جو بات دل پہ ہوتی ہے, جو سچ ہوتی ہے, اس کی ترجمانی کرتے ہیں, کیونکہ میرے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیں یہی سکھایا ہے. خواتین و حضرات, یہاں پہ قوم کی یادداشت کے لیے میں ایک بات کہوں گا, پر اس سے پہلے مجھے معلوم ہے کہ میرے میڈیا کے خواتین و حضرات جو اس پریس کانفرنس کو کور کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے بھی جب میں کرتا ہوں, اور پشاور ہائی کورٹ کے احاطے میں بھی آج میں نے کی تھی, آپ لوگ غیور اور بہادر صحافی ہیں. بدقسمتی کے ساتھ کوئی برا لگے کسی کو, برا نہ منائیے گا, آپ چینلز کی ملازمین ہیں, پر آپ کے جو مالکان ہیں نہ وہ بہادر ہیں نہ وہ دلیر ہیں. وہ میڈیا کو ایز اے بزنس ٹریٹ کر رہے ہیں, اور وہ سچ کی آواز کو دباتے ہیں, کیونکہ ان کو ایک کال کہیں سے آتی ہے تو ان کی کانپیں ٹانگنی لگ جاتی ہیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس کے بعد بھی ابھی جو میں باتیں کروں گا ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہوں گی, اور وہ اس وقت آپ کا یہ آن ایئر یا لائیو جا رہا ہے یا ریکارڈنگز اس کو سپریس کریں گے. امید ہے کہ آپ اس کو بعد میں کیری کریں گے, کیونکہ سچ کبھی چھپنا نہیں چاہیے. کبھی ہم ہیں, کبھی میڈیا ہے, کبھی کچھ اور ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ٹائم پہ جس وقت نظام مصطفیٰ کی موومنٹ شروع ہوئی, اس وقت سیکیورٹی ایجنسیز اور باقیوں کو آرڈر ہوا کہ آپ مظاہرین پہ فائرنگ کریں. لاہور میں اور باقی شہروں میں بریگیڈ کمانڈرز نے استعفیٰ اپنا ٹینڈر کیا. انہوں نے کہا ہم لوگ اپنے نہتے شہریوں پہ فائرنگ نہیں کریں گے. یہاں پہ میجر سجاد صاحب بھی موجود ہیں, انہوں نے بھی ملٹری اکیڈمی میں یہ اوتھ لیا ہوگا, حلف. آئین کا آرٹیکل 244 ہے, اس کے تیسرے شیڈیول میں خواتین و حضرات جو حلف ہوتا ہے, یہ کوئی سینسر کرنے والی بھی بات نہیں, گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ ہر ایک ایئر فورس, آرمی اور نیوی کا افسر یہ اوتھ اس کو لینا پڑتا ہے پریڈ گراؤنڈ میں جس وقت وہ کمیشن ہوتا ہے. I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, which embodies the will of the people, that I will not engage myself in any political activities whatsoever, and I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Army or Navy or Air Force as required by and under the law. خواتین و حضرات, یہاں پہ جو بات امپورٹنٹ ہے وہ ول آف دا پیپل ہے. ول آف دا پیپل جو ہے وہ آپ کے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں سپریس ہوئی ہے. وہ ریگنگ کے ذریعے, اور اس سے ریگنگ سے زیادہ جس وقت ریزلٹس ڈکلیئر ہو رہے تھے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ملی بھگت سے آپ کے ٹیمپرڈ فارم 47 شائع ہوئے, اور ایک 17 پارٹی کی سیٹوں والی پارٹی کو حکومت پیپلز پارٹی کے ساتھ الحاق کر کے ایک جگاڑ سی حکومت بنائی گئی ہے جو انلیگل ہے. میں یہاں پہ یہ بات کروں گا کہ پاکستان کے مسلح افواج کے افسران اور جوان اور سیکیورٹی ایجنسیز کے, ان کو ہم لوگ سلام پیش کرتے ہیں. وہ ہماری خاطر بارڈرز پہ ہوتے ہیں اور جان کی بازی لگاتے ہیں. پر یہاں پہ میں ان سے ضرور سوال کروں گا, ضرور سوال یہ کروں گا کہ جس وقت نہتے لوگوں کے اوپر سیکیورٹی ایجنسیز کو آرڈرز آتے ہیں کہ وہ فائر کریں,
ان کو سوچنا ضرور چاہیے. خواتین و حضرات، آپ کے پاس فوٹیجز آئیں، آپ نے دیکھی. وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب اور بشرا بی بی کے ساتھ میں ڈی چوک میں موجود تھا. فائرنگ سے 1 منٹ قبل تک میں گاڑی سے باہر ڈی چوک کے اندر مختلف مقامات میں پیدل پھر رہا تھا. جیسی گاڑی میں بیٹھا اس کے 60 سیکنڈ 1 منٹ کے بعد شدید فائرنگ شروع ہوئی اور شدید ٹیئر گیس شیلنگ شروع ہوئی. دنیا کا کوئی بھی اسپیشل فورسز کا شخص ہو یا انفنٹری کا ہو یا آرٹلری کا ہو یا جو کوئی بھی ہو، وہ مشین گن کی فائرنگ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا. میں آپ کو وہ ویپنز کی ساخت بھی ابھی بتا دیتا ہوں، اور سنائپر جو استعمال ہوتے ہیں ان بندوقوں کی بھی ساخت بتا دیتا ہوں. خواتین و حضرات، جو فائرنگ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پہ ڈی چوک پہ ہوئی، وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے وہ ویپنز تھے جو کہ کولیشن سپورٹ فنڈ کے تحت امریکن عوام کی ٹیکس پیئرز پیسے کے ساتھ خریدے گئے. امریکن گورنمنٹ نے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو عطیے میں دیے تھے. گفٹ فرام دا پیپل آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. یہ لائٹ مشین گن جو استعمال ہوئی تھی، اس کا نام ہے M60، اور یہ تقریباً 750 راؤنڈ پر منٹ فائر کرتی ہے. اس کا کیلیبر 308 یا 7.62 ٹائمز 51 ہے. اس کی مزل ویلوسٹی تقریباً 741 میٹر پر سیکنڈ ہے. یہ بھی آپ ذہن میں ایک چیز یاد رکھیے گا. کئی لوگ پوچھتے نا کہ یہ کیوں نہیں کھڑی ہوئی لیڈرشپ. جس فاصلے سے اس مشین گن نے فائرنگ، لائٹ مشین گن نے فائرنگ شروع کی، وہ فاصلہ 150 میٹر کا بھی نہیں تھا. 750 راؤنڈ پر منٹ جس وقت فائر ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی آپ کا 150 میٹر سے، اور گولی کی سپیڈ آپ کی تقریباً 741 میٹر پر سیکنڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ 1 سیکنڈ میں 2 گولیاں آ رہی ہیں. کون سا شخص، خاتون یا مرد، اس چیز کو سہ سکتا ہے وہاں پہ؟ ایک پوائنٹ، اس مشین گن پہ نائٹ ویژن سائٹس لگی ہوئی تھیں. یہ ویپنز دیے گئے تھے دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کے لیے، نہ کہ نہتے معصوم پارٹی ورکرز جو کہ ایک پیسفل احتجاج کر رہے تھے ڈی چوک پہ، ان پہ استعمال کیا جائے. اس کے ساتھ ایک دوسرا سنائپر رائفل، اس کا نام جناب والا ریمنگٹن 700، اس کا کیلیبر 0.308 یا 7.62 into 51 نیٹو راؤنڈ اس کو کہتے ہیں. اس کی بھی سپیڈ یہی ہوتی ہے، 741 میل فی سیکنڈ، میٹر پر سیکنڈ. اور اس کے ذریعے بھی وہ نائٹ ویژن سائٹس کے ساتھ اس کو استعمال کیا گیا. سنائپر راؤنڈ کے ذریعے اموات ہوئیں، لوگوں کو لگیں. دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ وہ ویپنز جو کہ دہشت گردی کی جنگ میں استعمال ہونے تھے، وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بدقسمتی کے ساتھ اپنے نہتے شہریوں پہ استعمال کیا، اور وہ بھی ڈی چوک میں، اسلام آباد کے دل میں. یہاں پہ میں یہ بھی آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ہمارا ایک پاکستان تحریک انصاف کا ساتھی، دلیر ساتھی، کنٹینر کے اوپر نماز ادا کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اور اس کو ایک سیکیورٹی فورس کا اہلکار آ کے دھکا مار کے تقریباً 30-35 فٹ سے اوپر سے اس کو دھکا مار کے نیچے گراتا ہے. وہ آپ ساتھیوں نے دیکھی ہوگی فوٹیج. اس کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. یہ سین شاید غازہ میں یا آپ کے ویسٹ بینک میں یا مقبوضہ کشمیر میں یا ہلاکو خان یا چنگیز خان کی فوجیں کر سکتی تھیں، پر یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے، جس سیکیورٹی اہلکار نے یہ کام کیا، اس کے افسر کو، اس کے کمانڈنگ افسر کو، جس بھی ایجنسی اس کا ہو، ان کو کورٹ مارشل کرنا چاہیے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو،
اپنے رب کے سامنے سجدہ کر رہا ہو اس کو آپ اٹھا کے نیچے پھینکیں؟ ناقابل برداشت اور شدید الفاظ میں ہم لوگ مذمت کرتے ہیں. فل کورٹ مارشل انکوائری ہونی چاہیے اور ان افسران کو اپنی نوکریوں سے برخاست کرنا چاہیے، ٹرمینیٹ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، یہاں پہ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ فریدی صاحب سے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے اور اس پہ یہ انویسٹیگیٹ کریں کہ نہتے شہریوں پہ جو فائرنگ ہوئی وہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوئی، وہ کیوں ہوئی، کس نے وہ اتھارٹی دی کہ اتنی زیادہ اموات ہوں. اور اس کو سپریس کرنے کے لیے جس طرح میرے بھائی شیخ وقاص اکرم صاحب MNA صاحب نے کہا کہ پھر ہسپتالوں میں پریشر ڈالا گیا کہ آپ ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں فائرنگ نہ لکھیں. ان سے ایفیڈیوٹ ان کے لواحقین سے لیے جا رہے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا ہے. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور وہ راؤنڈ جو ان کے جسم میں ہے ان کو چیک کرنا چاہیے کہ کون سے ویپن سے آتے. 1 منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے. یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں مختلف جگہوں پہ شدید انٹیلیجنس فیلیئرز ہو چکے ہیں. تقریباً پچھلے 20-22 دنوں میں 200 سے زیادہ اموات مختلف جگہوں پہ ہو چکی ہیں. وجہ کہ آپ کے ایجنسیز کے لوگ پاکستان تحریک انصاف اور صحافی برادری کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ویگو ڈالے ہمارے پیچھے یا صحافی برادری کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، نہ کہ دہشت گردوں کے پیچھے. جب آپ ڈیویٹ کرتے ہیں اپنی کور رسپانسبلٹی سے تو پھر ریزلٹ فیلئر ہی ہوتا ہے اور یہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. خواتین و حضرات، میں یہاں پہ یہ بھی اپنی غیور آرمڈ فورسز سے کہوں گا، حکومت ایک غلط بنیادوں پہ بنی ہے اور آئین اور قانون میں یہ ایک سیٹلڈ لا ہے کہ ایک عمارت کی فاؤنڈیشن جب غلط ہوتی ہے تو لہٰذا وہ گرائی جا سکتی ہے، وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہوتی. وہ اس حکومت کو سپورٹ نہ کریں اور لوگوں کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ، ان کے ساتھ کھڑے ہوں. یہاں پہ خواتین و حضرات 2 اور اہم باتیں کر کے میں پھر آپ سے اجازت لوں گا. یہاں پہ یہ میں بات کروں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین خان گنڈاپور صاحب اور بشرا بی بی کی گاڑیوں کے ساتھ جو حال کیا گیا، ڈائریکٹ فائرنگ، ٹکریں مارنی منال کے قریب، یہ ایک معجزہ ہے. آپ ان کی گاڑیوں کا حال جس طرح شیخ وقاص صاحب نے دیکھا ہے کہا ہے وہ دیکھیں آپ. میں تو موجود تھا ادھر. جس طریقے سے وہ پہنچے، وہ تقریباً 10 کلومیٹر رمس پہ گاڑی پہنچی ہے، شعلے اس کے رمس سے نکل رہے تھے. یہ حالات تھے. ایک فوٹیج آپ کے ساتھ شاید آپ نے شیئر کی دیکھی ہوگی، ایک کالی کلر کی بلٹ پروف لینڈ کروزر ہے، اس کے پچھلے شیشے میں ایک آرمر پیئرسنگ راؤنڈ لگا ہے. وہ گولی اس لیے لگی تھی کیونکہ سنائپر کو اور ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ گاڑی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ صاحب کی ہے، الیمین خان صاحب کی ہے. در حقیقت وہ گاڑی سیکیورٹی ایجنسیز کے افسران کی تھی. اس مغالطے میں ان کے اپنے ہی سنائپرز نے اس گاڑی پہ گولی چلا دی اور وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. کاری لینڈ کروزر بلٹ پروف، پچھلا لیفٹ سائڈ کا پچھلا شیشہ جو ہے آخری، اس پہ وہ بلٹ سامنے سے نظر آتی ہے. تو جب آپ اس طرح کے انٹرینڈ ان پروفیشنل لوگوں کو ہتھیار سونپا دیتے ہیں تو ریزلٹ پھر آپ کا ٹریجک ہی ہوتا ہے. میں یہ بھی بات کروں کہ متی اللہ جان صاحب کے ساتھ جو اس وقت برتاؤ کیا جا رہا ہے، جو غلط کیسز لگائے جا رہے ہیں، اور ہمارے باقی بھی پریس کے ساتھیوں کو، کیونکہ انہوں نے جرت کی کہ وہ سچ بولے، اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں اس ایکشن کی، اس فارم 47 کی، اس کو کنڈیم کرتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے. آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم پہ اس وقت تک 8 مزید FIRs ہم سب پہ ابھی تک مختلف شہروں میں ہو چکی ہیں. مجھ پہ تو جناب
100 سے اوپر ہو چکی ہیں ابھی, اور یہ بھی اور بھی زیادہ مزید ہو گئی ہیں. اور مجھ پہ ابھی فیصل آباد پہ پہلے بھی ایک موٹر سائیکل چوری کی, اور باقی جگہوں میں ایکس رے مشین کی چوری کی, اور ڈنڈے چوری کی, اور پولیس کی وردیوں چوری کی تھی, اور 7 قتل کی اور دہشت گردی کی تھی. اور میرا خیال ہے مجھے اور کوئی کام نہیں ملا تو 2 اور موٹر سائیکل چوری کی FIRs بھی مجھ پہ ہو گئی ہیں. تو مجھے نہیں معلوم کہ میں کوئی, میرا خیال ہے ابھی موٹر سائیکل ورک شاپ یا کر دوں, یا بین الصوبائی گینگ کا ممبر کوئی بن جاؤں موٹر سائیکل کا, یا کیا کروں. یہ حالات ہیں ان کے. یہ ڈفرز کو آپ جس وقت بنا دیتے ہیں نا انچارج کے وہ کام کریں, تو پھر وہ ڈفر توپ ہی ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا. یہاں پہ میں خواتین و حضرات یہ بھی کہوں کہ جس وقت ہری پور میں ہم لوگ جا رہے تھے, KP میں ایک خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ فیڈرل ٹیریٹری سے, اپنی دارالحکومت سے, فیڈرل حکومت سے, وہ جس میں سارے صوبوں کا حصہ ہوتا ہے, وہ اپنے صوبے میں جا رہا ہے, وہاں پہ اس پہ قاتلانہ حملہ, اور اس کو روکا جا رہا تھا, اور وہ اپنے صوبے میں بھی جس وقت چلا گیا تو ہمیں انفارمیشن تھی کہ رینجرز وہاں پہ ہری پور میں ہمارے شہر میں آ گئے ہیں, اور مختلف روڈ جو میرے گھر کے قریب ہیں اور باقی جگہوں میں ان کو بلاک کریں. 300 سے زیادہ. کس نے آتھرائز کیا؟ پنجاب رینجرز وہاں پہ آئے ہوئے, کس نے آتھرائز کیا؟ وزیر اعلیٰ صاحب نے جس وقت IG KP اور چیف سیکرٹری KP سے پوچھا, انہوں نے کہا جی ہمیں معلوم نہیں ہے, اور وزیر اعلیٰ صاحب خود ہوم منسٹر ہے. رینجرز تبھی آ سکتی ہے جس وقت ایک صوبے کی کابینہ اس کو آتھرائز کرے. سو لہذا یہ حالات ہیں اس ملک میں کہ ایک صوبے کے اندر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرفیئر کر رہی ہے غیر آئینی, غیر قانونی طور پہ. ایک وزیر اعلیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, بشرا بی بی کو قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن کو قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, ہر حربہ استعمال کر رہی ہے. تو آپ کا یہ سارے حالات ہیں. آخر میں خواتین و حضرات گورننس رول کے بارے میں شہباز شریف کو ایک ہی میسج ہے, اور اس کی کابینہ کو, ہوش کے ناخن لو مسٹر شہباز شریف اور تمہارے فیڈرل منسٹرز. یہ سرزمین پختونوں کی ہے, یہ حکومت ہماری ہے. اس کا انشاءاللہ تعالی ہر طریقے سے, قانونی طریقے سے ہم لوگ اپنا قانونی دفاع کرنا جانتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ تعالی, کیونکہ یہاں پہ سیٹیں ووٹ پاکستان کی عوام نے اور خیبر پختونخوا کی عوام نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دی ہے. اور آخر میں کہوں گا کہ ہمارا جو ٹارگٹ تھا ڈی چوک تک پہنچنے کا, وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حکم کے عین مطابق پورا کیا گیا. آگے سے گولیاں برسائی گئیں, اس کی وجہ سے لوگوں کی جانیں لوگوں نے خود بچائیں, اور میں سارے لوگوں کو ایک بار پھر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. میرے صاحب صرف 1 منٹ میرے صاحب لیں گے. He wants to say something. بس مختصر سی بات کرنی ہے. شیخ وقاص صاحب نے بڑی تفصیل سے اور جتنے ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کی طرف سے گئے تھے, جو شہید ہو گئے ان کا تو میں نے کہا ان کی ماں کو بھی سلام ہے جن نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ باقی کسی کو نہیں لگی. اب ہم کو ضرور راضی کر کے راضی ہیں, ہمارے کسی MNA MP کو بھی گولی لگتی. اللہ کا شکر ہے جو لوگ بچ گئے, جن کو نہیں لگی, یہ بہت اچھا ہوا. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے جی. پوری کوشش پوری تھی ان کی ٹارگٹ کرنا اور ہٹ کرنا. وہ کہتے ہیں سرکار کہتی ہے گولی چلی نہیں. ایک منٹ, گولیاں تو لگی ہیں, لوگ شہید ہوئے ہیں, اپنی ویڈیو دکھائیں, زخمی بھی ہوئے ہیں, احتجاج میں ان کو گولیاں لگی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اسٹیٹ فائر کیا ہوا ہے, آپ لوگوں نے دکھائے ہیں, ہمارے پاس تو آپ لوگوں نے دکھائے اسٹیٹ فائر وغیرہ کیا ہوا ہے. آپ لوگوں کی تو ذمہ داری بنتی ہے نا, گئے تو آپ لوگوں کے ساتھ تھے نا, ذمہ داری آپ لوگوں کی بھی بنتی ہے نا, ان کے ماں باپ تو آپ لوگوں سے بھی پوچھیں گے نا. بالکل دیکھیں جو لوگ اپنے قافلوں کو لے کے گئے تھے, بالکل ان کی ذمہ داری بنتی ہے, اور انہوں نے بھی ان کے ساتھ ہی وہاں سے جان اپنی بچائی ہے. جس طرح ان کی جان قیمتی تھی, اس طرح جو ذمہ دار تھے ان کی جان بھی قیمتی تھی. ہر آدمی جس وقت وہ ڈی چوک میں پہنچ گیا, یاد رکھیے گا, پھر کوئی MNA ورکر MPA میں فرق نہیں ہے, جو ڈی چوک پہنچ گیا تھا وہ ان کا ٹارگٹ تھا. سو ان کی ذمہ داری بھی بنتی تھی, ان کی لاجسٹکس, ان کا کھانا, ان کا پینا, ان کے کمبل, ان کی واپسی انشور کرنا بالکل ذمہ داری بنتی تھی. اور میجورٹی لوگوں نے یہ کیا ہے.
اگر جس نے نہیں کیا ہے اس کا احتساب ہو جائے گا. وہ تو ہم پہلے ہی اناؤنس کر چکے تھے. کوئی ایسے جس نے اپنے ورکر کو ایسے چھوڑا ہے, ہی ول بی ٹیکن کیئر آف. اچھا یہاں پہ میں ایک سیکنڈ یہ ختم, آخری چیز میں آپ کو بتا دوں, 60 سے زیادہ پنجاب پولیس کے لوگ جو کہ موب نے پکڑا تھا ان کو ریلیز کیا, ہم نے واپس دیا. 5 پنجاب پولیس کے لوگ, میں نے آپ کو اس کی فوٹوگرافز دیے. ایگزیکٹ لوکیشن میں آپ کو بتاتا ہوں, پتھر گڑھ, وہاں پہ اوپر چوٹی سے میں نے ان کو لیا, لوگوں کے مطلب ہاتھوں سے میں نے ان کو ریلیز کیا, ایک گاڑی میں بٹھایا, 10 کلومیٹر خود جا کے ڈرائیو کر کے میں نے ان کو چھوڑ کے آیا, ریلیز کیا. ان کے پاس ایک ریپیٹر بھی تھی جس کے ذریعے وہ لوگوں پہ فائرنگ کر رہے تھے. 12 بور کا 8 نمبر کا کارتوس استعمال ہو رہا تھا, چھروں والا. ان کو میں نے ریلیز کیا اور وہ رو رہے تھے. وہ پولیس والوں نے کہا جی ہم لوگوں سے یہ کرایا گیا ہے اور ہم پہ یہ آرڈرز اس طرح کے تھے, کبھی پہلے ہوئے نہیں. کہ میں واضح کر دوں. بہت شکریہ جناب. جی آپ, آخری سوال ہے, آپ کر لیں. جی محترمہ. اس پہ میرے نوٹس ہیں, میں آپ کو دیتا ہوں. میں سب سے پہلے میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب دوں گا اور پھر پہلے سوال کا. سب سے پہلی چیز یہ ہے جی, جس وقت کٹی پہاڑی اور پتھر گڑھ کے ایریا میں تھا, میں ساتھ ہی تھا. بشرا بی بی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا اور علی امین خان صاحب بھی اتفاق سے ادھر گئے تھے, کیونکہ ہم لوگ ہزارہ موٹر وے کو کھول کے پہلے برہان اور اس کے آگے پھر یہیں پہ ہم لوگ گئے تھے کنٹینرز کے خلاف. ایسی ایک سیکنڈ سر, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. ہم لوگ آگے ہی جا رہے تھے, وہاں پہ جا کے ڈائریکشنز دی لڑکوں کو کہ کس طرح پتھر گڑھ کھوڑنا ہے, کیونکہ پہلے سے اس چیز سے گزر چکے تھے. لڑکوں نے کھولا, لوگوں نے کھولا, پی ٹی آئی کے ساتھیوں نے, کوئی ایسی بات نہیں تھی. اور دوسرا, آپ پہلا سوال آپ کا فائنل کال کے ہماری جس طرح میرے بھائی نے کہا ہے, ہمارا یہ دھرنا آن گوئنگ ہے. ہم نے اس کو کال آف تو نہیں کیا. دھرنا ایک مطلب ری ایکٹیویٹڈ ہے. جب ہم لوگ وہاں پہ بیٹھ ہی نہیں سکے, جب فائرنگ ہوتی ہے, لائیو بلٹس آ رہی ہوتی ہیں, تو کون وہاں پہ بیٹھ سکتا ہے؟ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے اندر بہت سے لائمل جو ہیں ان کے اوپر بات ہوگی اور اس کے بعد ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں گے. ایسے ہم کو ہوائی بات آپ سے نہیں کرنا چاہتے. آخری بات یہ ہے کہ ہماری ڈیڈ باڈیز جو ہیں, جو انہوں نے جیسے شفیق والی تھی, ان کے پاس اور بھی ہیں, تو وہ ہمارے حوالے کی جائے. اور یہ جو لوائقین کے پاس جا رہے ہیں, یہ جو دیکھیں نا, بیچارے کو غریب ورکر تھا, کوئی ریسورسز والا تھا, کوئی نہیں تھا, یہ اب ان کی فیملیز کو بھی جا کے ٹیررائز کر رہے ہیں یہ پنجاب گورنمنٹ اور اسلام آباد کے, کہ جی آپ اس کو وہ کریں, پی ٹی آئی سے وہ کریں, آپ نہ مدعی بنیں آپ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گندگی اس کو بند کریں, یہ ایسے چھپے گا نہیں, اٹ ول گو لانگ. ایک ہم نے ہیلپ لائن جو ہے وہ لانچ کیا آج, اس پہ آج شام سے کام شروع ہو جائے گا. کہ جو لوگ دیکھیں ہم سب تک نہیں پہنچ رہے بیکاز آف یہ جو سچویشنز ہمارے, یہ نمبرز ہوں گے, شام کے بعد یہ کام کرنا شروع کر دے گا. ڈیتھس کے حوالے سے, انجریز کے حوالے سے, ہاں ورکر فیسیلیٹیشن کے حوالے سے, جہاں ورکر بیچارہ کہیں جیل میں ہم پہنچ رہے ہیں, اگر ہم نہیں پہنچ سکتے تو ان کے کوئی رشتہ دار ہیں, ان کے کوئی عزیز ہیں, کسی بھی قسم کی بھی ہیلپ, پاکستان تحریک انصاف کے وہ جوان جو اس احتجاج میں گئے اور وہ کہیں پھنسے ہوئے ہیں, ان کے لواحقین ہم سے رابطہ کرنا چاہیں, اٹ ول بی اوپن. اور وہ ہم سارا ڈیٹا لے کے آن ڈیلی بیسس پہ وی ول ٹرائی ٹو فیسیلیٹیٹ. ہم اپنے ان بچوں کو ایسے نہیں چھوڑیں گے, نہ ورکر کو ایسے چھوڑیں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی.